नाजरीन, मैं हूँ खान रिजवान, मेरे साथ हैं गुलाम नबी कुमार। आप देख रहे हैं GNK उर्दू। कलमकार से मुलाकात में आज हमारे साथ हैं अविनाश अमन, मारूफ फिक्शन राइटर, शायर, और आपका बिहार कानून साज कौंसिल से आपका ताल्लुक़ है, आप उससे वाबस्ता हैं। बहुत मुतहर्रिक और बेहद फ़ाल नौजवान स्कॉलर हैं। डॉक्टर अविनाश अमन साहब का हम अपने स्टूडियो में इस्तकबाल करते हैं। अविनाश साहब, ये बताइए, आपका ताल्लुक़ पटना से है या पटना के गिरदोनवाह किसी गांव देहात से है? आप पैदा कहाँ हुए? जी, मेरा आबाई वतन मुंगेर ज़िला है, बिहार का। अच्छा, ज़िला मुंगेर में एक गांव है धरहरा, लेकिन मेरी पैदाइश, मेरी तालीम का सारा मरहला भागलपुर में हुआ और मैं पटना आला तालीम के लिए आया और यहीं मुलाजमत हो गई और इसके बाद से पटना में ही मुक़ीम हूँ। आपका ताल्लुक़ मुंगेर के एक छोटे से गांव से है। हम ये जानना चाहेंगे, हम अपने नाजरीन को बताना चाहेंगे कि एक शख्स एक छोटे से गांव से निकलकर मीडियम शहर में आता है, फिर वहां से निकलकर एक बड़े शहर में आता है। हम अविनाश अमन साहब से ये जानना चाहेंगे कि आपका ये जो तालीमी सफ़र है, ये कैरियर है, कहाँ से शुरू हुआ और एंड कहाँ हुआ? मेरी तालीम का आगाज़ भागलपुर में रहमत आलम किंडरगार्टन स्कूल से शुरू हुआ, प्राइमरी स्कूल था। उसके बाद मेरी तालीम मुस्लिम हाई स्कूल भागलपुर में हुई। स्कूल के बाद कॉलेज के लिए मैं TNB कॉलेज भागलपुर में दाखिल हो गया। वहाँ से ISC करने के बाद मैं पटना चला आया, क्योंकि मुझे आगे की तालीम अरबी में लेनी थी और अरबी सिर्फ बिहार में पटना यूनिवर्सिटी में ही थी। इस वजह से मैं पटना आ गया और फिर वहाँ से मेरी तालीम का बाकायदा आगाज़ हुआ, आला तालीम का। मैंने पटना यूनिवर्सिटी से ही अरबी में ग्रेजुएशन किया, MA किया, PhD भी वहीं से हुई और उसके बाद मैंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से उर्दू में MA किया। नाजरीन, अविनाश अमन का ताल्लुक़ एक छोटे से गांव से है। आपने स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की, आप उर्दू में ग्रेजुएशन करते हैं, MA करते हैं। ख़ास बात यह है कि अविनाश अमन होकर आपने अरबी में तालीमी सिलसिला आपका शुरू हुआ और आपने अरबी से MA किया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये उर्दू और अरबी का जो क्लाइमेक्स है, ये अविनाश अमन उर्दू और अरबी की तालीम हासिल कर रहे हैं, आखिर आपकी इस अरबी से दिलचस्पी, उर्दू से दिलचस्पी का सबब क्या है? इसका बुनियादी सबब मेरे अब्बा हुजूर की उर्दू ज़ुबान व अदब से रग़बत है। उनके इब्तिदाई दौर के जो मरासिम थे, वो मुंगेर में मकससपुर एक जगह है जहाँ उनकी ननिहाल है, तो वहाँ पे खानकाह रहमानिया है और हज़रत मिलातुल्लाह रहमानी साहब से उनके अच्छे मरासिम थे और वहाँ पर वो जाया करते थे और इस्लाम के मुतालिक उन्हें मुख्तलिफ़ दीन के तक़ाबली जायज़े का बहुत शौक़ था, बहुत इश्तियाक़ था और इसी सिलसिले में वो वहाँ जाया करते थे। और तब उन्हें महसूस हुआ कि अगर इस्लाम, ख़ास तौर से इस्लामियात के मुतालिक अगर मालूमात चाहिए तो उसके लिए उर्दू और अरबी की जानकारी ज़रूरी है। तो मेरे इब्तिदाई दौर में जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे अब्बा मुझसे कहते थे कि जो काम मैं नहीं कर सका, मैं चाहता हूँ कि वो तुम करो, और मुझे इसकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि तुम बड़े होकर इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। मेरी ख्वाहिश ये है कि उर्दू को जानो, अरबी जानो और इंसानियत को जानो। और उन्होंने बचपन से ही मुझे डॉक्टर इकबाल के, गालिब के, ज़ौक़ के और बड़े बड़े शोरा हैं, उनके अशार मुझे याद करवाने शुरू किए और जब मैं उसे सुनाता था तो बहुत मेरी हौसला अफजाई भी करते थे। और उन्होंने ही मेरा दाखिला एक ऐसे स्कूल में करवाया जहाँ हर मौजू उर्दू में ही पढ़ाया जाता था। वो उर्दू मीडियम स्कूल था, रहमत आलम किंडरगार्टन। और जब मैं उस स्कूल में दाखिल हो गया तो वहाँ हमारे दीनी तालीम के टीचर थे हाजी कारी अब्दुल हमीद साहब मरहूम,
انہوں نے مجھے نماز پڑھنا سکھایا اور مجھے بہت قریب رکھتے تھے، بہت عزیز رکھتے تھے، اور ان کے ساتھ رہتے رہتے اردو زبان کے ساتھ ساتھ عربی زبان سے رغبت ہوئی. کیا بات. اور ایک طرح سے ایسا محسوس ہوتا تھا، بہتوں کو لگتا تھا کہ میں ان کا پوتا ہوں. ارے واہ. جی. اور ان کے ساتھ ساتھ جاتا تھا، وہ امامت کرتے تھے اور آپ نماز پڑھتے تھے. جی جی جی. تو وہاں سے میں نے عربی کی تعلیم شروع کی، اور جب میٹرک تک آیا تو اور بھی اچھے اچھے استاد ملے جو مجھے عربی پڑھاتے تھے، قاری عبید اللہ صاحب. تو اس کے بعد میرا خیال ہوا کہ میری آگے کی تعلیم جو ہوگی وہ عربی میں ہی جاری رہے گی. تو یہی وجہ تھی کہ میں عربی اور اردو کی طرف شروع سے راغب رہا. اگر اسے ہم ایکسپلین کریں تو 2 جملوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ہندوستان ہے. جی بالکل. کہ اویناش ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، مندر میں جا کے گھنٹہ بھی ڈولاتے ہیں، یعنی انہیں پتہ ہے کہ خدا کا وجود کیا ہے، خدا کو ہم کس طرح سے پا سکتے ہیں. بے شک بے شک. اچھا، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے والد صاحب کی جو دلچسپی تھی، گھر میں کوئی کسی اور کی بھی اسلام سے دلچسپی، قرآن سے دلچسپی، یا عربی سے دلچسپی، اردو سے دلچسپی تھی، یا صرف والد صاحب کی؟ صرف والد صاحب کی دلچسپی تھی، اور کنہیں کی دلچسپی نہیں تھی. بلکہ کئی بسا اوقات ایسے معاملات بھی سامنے آتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ بچے کو برباد کر رہے ہیں، دوسری طرف بھیج رہے ہیں، یہ کیا شوق پال لیا ہے. اور خاص طور سے ہمارے اور خاندان والے، اہل و عیال والے، وہ سب کہتے تھے مسلمان بن جاؤ گے، یہ کیا کر رہے ہو. لیکن ہمارے ابا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ ایک طرح سے کہیں کہ اردو کی روٹی کھا رہے ہیں آپ. بالکل بے شک. قانون ساز میں آپ جاب کرتے ہیں، اچھی اردو بولتے ہیں. بے شک. مجھے لگتا ہے کہ آپ نے قرآن بھی کبھی پڑھی ہوگی. جی جی بے شک بے شک. ہم نے قرآن شریف کا مطالعہ بھی کیا ہے. بالکل کیا ہے. اب کیا کہتے ہیں وہ؟ جی. اب ان کو اب تو وہ مرحلہ بہت پیچھے چھوٹ گیا. اب تو اردو ہی اردو ہے جہاں دیکھیے. اس کا آپ کے بچوں پر، آپ کی فیملی پر کوئی اثر آپ کا؟ کوئی اثر اس پہ نہیں ہوا. نہیں، پوزیٹیو وے میں، مطلب یہ ہے کہ فیملی بھی، آپ کی اہلیہ بھی چاہ رہی کہ ہم بھی پڑھ کے دیکھیں، یا بچوں کو بھی اس طرف؟ ایسا کوئی اثر نہیں ہے، یہ مجھ تک محدود ہے. اردو کی کس صنف میں آپ ادب تخلیق کرنا پسند کرتے ہیں؟ میرا ابتدائی شغف جو تھا اردو ادب کے تئیں، وہ ظاہر ہے کہ بیشتر جیسا ہوتا ہے عام طور پہ کہ شاعری کی طرف ہی رجحان تھا. اور میں نے شعر کہنا شروع کیا تھا اسکول کے دور سے ہی، اور میرا پہلا شعری مجموعہ 2006 میں آیا تھا ابر رواں کے نام سے. ارے واہ. جی. اور اس کے بعد پھر نثر کی طرف ذہن راغب ہوا. کون تھے آپ کے؟ میرے شاعری استاد سلطان اختر صاحب. سلطان اختر صاحب. جی. جانے مانے معروف شاعر ہیں. جی معروف شاعر ہیں. بے شک بے شک. ابھی بھی استادی کا شرف جی جی آپ کو حاصل ہے؟ بے شک بے شک. اچھا، ایک مجموعہ آپ کا اردو شاعری کا آیا؟ جی جی، شاعری کا ایک مجموعہ آیا ہے. اور پھر نثر میں انشائیہ کا ایک مجموعہ 2007 میں ٹیوشن کے جھمیلے کے نام سے آیا. پھر میں نے ترجمے کا بھی کام کیا ہے. جب میری کالج کا میرا جب دور تھا تو اس دور میں خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری سے منسلک ہو گیا تھا، اور وہاں ترجمے کا کام کرتا تھا. اس کے بعد میں نے آزادانہ طور پر بھی کئی کتابوں کا ترجمہ کیا، جس میں اہم ہے وہاب اشرفی صاحب کی کتاب مابعد جدیدیت مضمرات و ممکنات. اس کا میں نے ہندی ترجمہ کیا. انگریزی ناول خوشبو سرحدوں کے پار کے نام سے میں نے ترجمہ کیا. اچھا، ہمارے ناظرین کو اگر آپ اپنے اس مجموعے کی، یا پھر ابھی حالیہ جو اشعار شاعری کر رہے ہیں، آپ کچھ چند اشعار سنا دیں. آپ نے جب اصرار کیا ہے جی، ورنہ شاعری سے تو کہا جائے تو رابطہ بہت پرانا ہو گیا، کافی دن گزر گئے. ابھی افسانوی میلان زیادہ ہے. اور ایک اچھا، میں شاعری کو یہاں سے شروع کرتا ہوں. جی. اسد رایونی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ دیکھتا رہتا ہوں میں زمینوں کے کٹاؤ. جی. دیکھتا رہتا ہوں میں زمینوں کے کٹاؤ، آدمی سوچنے والا ہو تو پاگل ہو جائے. واہ، بہت خوب. ایک شاعری یہ ہے. جی. ایک شاعری یہ ہے کہ شہپر رسول کہتے ہیں کہ میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی، وہ بھی تصویر سے نکل آیا. جی بے شک. آپ نے ان تمام شاعری کے جو رجحانات ہیں، میلانات ہیں، جی، ہے کہ نہیں؟ اب جدید شاعری جو ہو رہی ہے، ظاہر سی بات آپ اس سے متاثر ہوں گے.
آپ کے ہم سلطان اختر صاحب اچھے بالکل شاعر جدید ہیں جی آپ نے ان کا لہجہ اختیار کیا ہوگا ان کی زمین میں شاعری کی ہوگی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے ان سے جی کچھ متفرق اشعار آپ ناظرین کے لیے میں چند اشعار حاضر کرتا ہوں شعر دیکھیے گا کہ بچ نہ پایا ہے کوئی بھی گردش ایام سے بچ نہ پایا ہے کوئی بھی گردش ایام سے خوف پھر کھاتا ہے دل کیوں زندگی کی شام سے کیا بات خوف پھر کھاتا ہے دل کیوں زندگی کی شام سے اور شعر دیکھیے گا کہ داغ اسود سے یہ جبیں روشن داغ اسود سے یہ جبیں روشن جیسے سورج سے یہ زمیں روشن کیا بات جیسے سورج سے یہ زمیں روشن اور مجھ کو ظلمت کا خوف کیا ہوگا کیا بات مجھ کو ظلمت کا خوف کیا ہوگا اس کی رحمت سے کیا نہیں روشن کیا اس کی رحمت سے کیا نہیں روشن اچھا ہے اویناش صاحب واہ 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 اور شعر دیکھیے گا کہ واہ زندگی کے تعلق سے یہ شعر دیکھیے کہ زندگی اس طرح سے جیتے ہیں واہ زندگی اس طرح سے جیتے ہیں کیا ناپ کر جوں دوا کو پیتے ہیں کیا بات ناپ کر جوں دوا کو پیتے ہیں زندگی اس طرح سے جیتے ہیں ناپ کر جوں دوا کو پیتے ہیں اور ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں کہ نوازش دے رہے ہیں وہ دہائی اب خدا کے نام پر دے رہے ہیں وہ دہائی اب خدا کے نام پر دے رہے ہیں وہ دہائی اب خدا کے نام پر یار نے کتنے کیے کرتب خدا کے نام پر کیا بات ہے یار نے کتنے کیے کرتب خدا کے نام پر خود کی خاطر اب کوئی تازہ بہانا چاہیے لوگ سنتے ہی کہاں ہیں اب خدا کے نام پر کیا بات لوگ سنتے ہی کہاں ہیں اب خدا کے نام پر بہت عمدہ واہ بہت خوبصورت شاعری غزل کے متفرق اشعار سے آپ نواز رہے تھے یہ آپ کا اپنا لہجہ ہے اپنا انداز ہے اور آپ کی جو لفظیات ہے عام فہم اور سہل لفظیات ہے ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا افسانوی مجموعہ تقریباً آ چکا ہے جی بہت سارے افسانے آپ کے شائع ہو چکے ہیں ہندوستان کے مؤثر جو رسائل و جرائد ہیں اس میں ایک بڑا نام آج کل کا ہے جی بے شک آپ اس میں شائع ہوئے ہماری نظر پہلے تعارف ہمارا آپ سے وہیں ہوا ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے سامعین کو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے افسانوں میں کن موضوعات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے افسانے کے تعلق سے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے افسانہ نگاری کا آغاز بہت پہلے شروع کر دیا تھا افسانہ نگاری ہے اس کو کہانی کہنا آپ کہہ سکتے ہیں اور جو کہانی ہوتی ہے تو کہانی کے طور پر میری پہلی کہانی شائع ہوئی تھی 1989 عیسوی میں جی وہ بچوں کے لیے ہوتی تھی وہ اس دور کی کہانیاں جیسے کہ چمپک کے لیے بالہنس کے لیے سمن سوربھ کے لیے وغیرہ بیچ میں ایک طویل وقفہ رہا اور جسے آپ افسانہ کہہ سکتے ہیں تو افسانہ نگاری کا آغاز ابھی حال میں ہوا اور چند افسانے میں نے تحریر کیے جو اللہ کے فضل سے سراہے بھی گئے اور ملک کے اور بیرون ممالک کے کئی رسالوں نے لوگوں نے پسند کیا اور رسالوں نے جگہ بھی دی تو میرے افسانوں کے جو موضوعات ہیں وہ کئی طریقے سے ہیں اور اس پہ بھاگلپور کا اور بھاگلپور کے پس منظر کا بہت اثر ہے میری پیدائش سے لے کے میں نے ایک زندگی کا بڑا حصہ بھاگلپور میں گزارا اور جو وقت تھا وہ دور تھا وہ بہت انتشار کا دور تھا بھاگلپور میں اور آپ اس کو کہتے ہیں ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ تھا وہ 89 میں مسلم ہائی اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا اور جو میری تعلیم تھی اور جو میرا سلسلہ تھا تو میرا آنا جانا مختلف جگہوں پہ ہوتا تھا خاص کر کے اقلیت طبقات میں میرے زیادہ مراسم ہوا کرتے تھے اور میں دیکھتا تھا وہاں پہ خاطر خواہ آبادی ہے اقلیت کی بھی اور اکثریت کی بھی تو پہلے جو محبت تھی 89 سے پہلے جو محبت تھی بھائی چارہ تھا میل جول تھا اور 89 کے بعد
صورتحال میں کافی تبدیلی آ گئی. وہ جو فساد بھاگلپور جی بھاگلپور کے جو فسادات ہوئے اس کے بعد کافی تبدیلی آ گئی. بہت بے یقینی کا عالم پیدا ہو گیا اور جو ساتھ رہتے تھے، ساتھ کھاتے تھے، ساتھ پیتے تھے، ان کے اندر بہت فرق آ گیا. اس پہ میرا افسانہ ہے پلسرات کے نام سے، اور میرے کئی افسانوں پہ اس کی چھاپ آپ کو ملے گی. دوسرا مسئلہ ہے جو بے روزگاری کا مسئلہ ہے، اور بے روزگاری کے مسئلے کو میں نے اپنے کئی افسانوں میں اٹھایا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں، جیسے کہ سرکاری جو لال فیتا شاہی ہے، اور کچھ رومانی افسانے بھی ہیں جو میں نے تحریر کیے. گویا کہ ذہن میں جو آیا میں. یہ بھی بتائیے کہ کوئی ایسا فکشن رائٹر، ایسا افسانہ نگار جس نے آپ کو متاثر کیا ہو، یا پھر آپ خود متاثر ہوئے ہو. میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو سب سے پہلے میرے ہاتھ جو کتاب لگی وہ تھی شوکت صدیقی کی جانگلوس. اچھا، جانگلوس. جی. اور میں نے اس ناول کو پڑھا. اس کے بعد میں نے خدا کی بستی پڑھی. تو حالانکہ میں نے ابھی تک کوئی ناول نہیں لکھا ہے. جی بالکل. لیکن وہیں سے میں اردو ادب سے متاثر ہونا شروع ہوا. اچھا، وہیں سے آپ کو اس کا شوق. ہاں، لیکن افسانہ نگاری میں پریم چند اور سدرشن. اچھا، یہ آپ کو زیادہ اپیل کر. جی، انہوں نے مجھے زیادہ اپیل کیا. پرانے ہمارے جو اکابرین میں سے ہیں، اور کرشن چندر ہو گئے، منٹو، ان سب کے افسانے پڑھتے ہوئے ہم لوگ بڑے ہوئے، اور آج بھی یہ اپیل رکھتے ہیں. اچھا، اس وقت آپ کے مطالعے میں کیا ہے؟ آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ اگلا قدم آپ کا کیا ہے؟ کون سی کتاب آپ کی آنے والی ہے؟ ابھی مشہور شاعر عطا عابدی صاحب پہ کام چل رہا ہے. کتاب جلد ہی منظر عام پہ آئے گی. اچھا، موجودہ فکشن کا جو منظرنامہ ہے، اس تعلق سے آپ کچھ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے؟ کتنا مایوس کن ہے وہ منظرنامہ، یا کتنا بہت اچھا ہے؟ کون لوگ ہیں پرانے اور نئے لوگ جو تواتر سے لکھ رہے ہیں اور اچھا لکھ رہے ہیں؟ جو پرانے لوگ ہیں بہت متحرک ہیں اور مسلسل لکھ رہے ہیں، جیسے شموئیل احمد ہیں جو فکشن کے اسٹیبلشڈ نام ہیں، اور خوشی ہوتی ہے کہ مسلسل ان کے مجموعے سامنے آ رہے ہیں. اور بھی لوگ ہیں، سلام بن رزاق ہیں یا غضنفر ہیں وغیرہ وغیرہ. جو نیا جو دور ہے، تو میں جب دیکھتا ہوں اس کی طرف تو میں دیکھ رہا ہوں کہ نئے لوگوں میں شاعری کی طرف رجحان زیادہ ہے اور افسانہ نگار کم آ رہے ہیں. تو حالات مایوس کن ہو سکتے تھے، لیکن اس معاملے میں جب میں مالی گاؤں کی طرف دیکھتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور بہت مسرت کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے فکشن پہ وہاں پہ جتنی بیداری ہے لوگوں کے تئیں اور جتنے نام آ رہے ہیں سامنے، تو بہت خوشکن ہے. اور ملک کے باہر بھی افسانہ پہ بہت کام ہو رہا ہے. جیسے ابھی بھی جو لکھنے والے ہیں، احمد نعیم ہیں، یا کولکاتہ کے شبیر احمد ہیں، بہار میں صدف اقبال لکھ رہی ہیں، اور بھی نام ہیں باہر کی طرف جائیں. اور ایسے ریاض توحیدی ہیں کشمیر سے، طارق شبنم ہیں، باہر رومی ملک ہیں جو ہمارے جہان آباد کی ہیں. اچھا جی، اور وہ باہر رہتی ہیں اور بہت اچھے افسانہ تخلیق کر رہی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کئی نام ہیں. اچھا، آپ بہار قانون ساز کونسل میں BLC میں آپ کی جاب ہے، اچھی جاب ہے، اردو کی خدمت کر رہے ہیں. اردو کے تعلق سے آپ کا کیا خواب ہے، یا کیا کچھ الگ سے آپ کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ ایسا آپ نے خاکہ بنایا ہوگا کہ ہم اتنی عمر کے ہو گئے، ہم نے اتنا کچھ لکھا پڑھا ہے، ہم اردو کے لیے کریں گے. ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کی اسکولنگ بھی اردو اسکول سے ہوئی،
اور آپ نے ایم اے وغیرہ ساری جو آپ نے تعلیم کا سلسلہ کا جو ذکر کیا، یہ سب تقریباً اردو عربی سے ملا ہوا ہے. ابھی اردو پہ جاب کر رہے ہیں آپ کا آگے خواب کیا ہے؟ آپ اردو کے لیے، اردو کے پروموشن کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نے کچھ نقشہ بنایا ہے، کوئی پلان کیا ہے آپ نے کہ ہم ریٹائرمنٹ کے بعد یا ریٹائرمنٹ سے پہلے ہم اردو کے پروموشن کے لیے کام کریں گے؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں بہار قانون ساز کونسل سے وابستہ ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کبھی روزی کا مسئلہ میرے سامنے نہیں رکھا، اور کم عمری میں ہی میں روزگار سے وابستہ ہو گیا. لیکن میرا جو ادارہ ہے وہ ایک سرکاری ادارہ ہے، اور سرکاری ادارہ میں کہ کچھ اپنے اصول ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں. جی. اور خاص طور سے جو ادب نگار ہوتا ہے اب، اور یا جو تخلیق کار ہوتا ہے، تو بہت ساری باتیں اس کے اندر ہوتی ہیں، بہت ساری باتوں کو وہ کہنا چاہتا ہے. ایک میں یہ کہہ دوں کہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو سرکاری نوکری میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے آدمی نہیں کر سکتا، نہیں. اور اپنے خیال کا اظہار نہیں کر سکتا، آزادی کے ساتھ لکھ نہیں سکتا اور پڑھ نہیں سکتا. تو یہ ایک مشکل میں دیکھتا ہوں. اور جو میرے دل میں بہت ساری بات ہوتی ہے، بہت ساری بات کھل کے بولنا چاہتا ہوں، کہ جیسے کہ بہت ساری سیاسی باتیں بھی ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ زبان ہے تو زبان کا پروموشن تبھی ہوگا جبکہ اس کو سیاسی اس پہ ساتھ ملے گا، اس کا سرکار کا اس کو ساتھ ملے گا. تو میرا جو ہے معاملہ، میں جس جگہ پہ ہوں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہنا ہوں. یہ چاہ رہا تھا آپ سے، چونکہ آپ نوجوان جی شاعر ہیں، تخلیق کار ہیں، جی آپ کا بھی کچھ خواب ہوگا. جی ایک خواب تھا پڑھنے کا، جی مکمل ہو گیا. جی ایک خواب تھا جاب کا، جی وہ ارلی ایج میں آپ کو وہ جاب مل گئی. جی آگے جو آپ کا جو خواب ہوگا کہ جی ریٹائرمنٹ کے بعد، شاعر یہ کہتا ہے کہ اس کے خواب کبھی پورے نہیں ہوتے، جی بے شک ہے بے کہ شک. اور اس کے احساس پہ کبھی کمند نہیں ڈالا جا سکتا. جی تو وہ احساس جو ابھی ہے، جس کو اظہار ابھی جی نہیں کر سکتے، جی لیکن جب آپ ریٹائر ہو جائیں گے تو جی اس وقت آپ کے احساس پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی. جی زباں کو بند کرو جی یا مجھے اسیر کرو، جی میرے خیال کو بیڑی نہیں پہنا سکتے. جی تو یہ جو انسان کے اندر جو احساس ہے، جذبات ہے، اس کے خیالات ہیں، جی آزادی کے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ آزاد جی ہیں، جی اس وقت کا کیا پلان ہے آپ جی. کا؟ ریٹائرمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں ابھی کافی وقت باقی ہے، اور میری خواہش ہوگی کہ اس سے پہلے میری وابستگی درس و تدریس سے ہو جائے، کچھ اس طرح کا جہاں کچھ میرے خیالات کچھ آزادی دیکھ پائیں. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اردو کے پروموشن کے لیے، اس کی ترویج و اشاعت کے لیے کچھ کام کر سکوں، کچھ جو میرے اندر ہے میں اپنی اگلی نسل میں منتقل کر سکوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے جو میں اگلی نسل میں دے سکتا ہوں. تو اس کے لیے بہتر راستہ یہی ہے. اور دوسرا جو میرا خیال ہے، میں چاہتا ہوں کہ ابھی آپ کو اس سلسلے میں بتا دوں کہ اسلامیات کا مطالعہ بھی میں کر رہا ہوں. باضابطہ میں نے اس کے لیے داخلہ بھی لے رکھا ہے کیا بات ہے. ایم اے کا. اور میری خواہش ہوگی کہ جو غلط فہمی ہے، جو ہندوستان کی جو آبادی ہے، تو اکثریت میں تو جو دو قومیں ہیں جن کی آبادی خاطر خواہ ہے. خاطر خواہ، جی بڑی آبادی. جی بڑی آبادی ہے. تو دونوں کے درمیان جو بے یقینی ہو گئی ہے، جو دوری آ رہی ہے، اگر میں اس کو کم کرنے میں بہت بڑی بات ہوگی. اور اس بے یقینی کو اگر تھوڑا سا بھی کم کر سکا، اگر کچھ محبت، کچھ ہم آہنگی لا سکا، تو میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھوں گا. اور اس کے علاوہ میرا کوئی بہت بڑا خواب نہیں ہے. ناظرین، یہ بڑی بات ہے کہ ایک ادیب، شاعر اور تخلیق کار محبت کو عام کرنا چاہتا ہو، محبت کے درخت لگانا چاہتا ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ ہماری گنگا جمنی جو تہذیب، جو ہماری وراثت ہے، وہ زندہ رہے. بے شک بلکہ بے صرف شک زندہ ہی نہ رہے، بلکہ اسے گاؤں گاؤں تک، گھر گھر تک پہنچایا جائے. تابندہ رہے، آباد رہے. جی بالکل. اور یہ جو نفرتوں کا ماحول ہے، جی یہ جو سیاسی ماحول ہے، یہ ہمارے سماج کا حصہ نہیں ہے. اسے رفع کیا جائے، اسے دور کیا جائے، اور وہ یقینی کا جو ماحول ہے اس کو پیدا کیا جائے. میں اویناش امن صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو چلتے چلتے آپ کیا بتانا چاہیں گے، کیا آپ کا کچھ پیغام ہے جو آپ دینا چاہیں گے؟ اردو
ہماری گنگا جمنی تہذیب کی امین ہے، ہماری زبان ہے، اور اگر اردو ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ ہم نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ زبان تبھی زندہ رہے گی جب آپ اسے زندہ رکھیں گے اور آپ اس کی ترویج کریں گے، اس کی اشاعت کریں گے۔ سنسکرت زبان جو تھی بہت بڑی زبان تھی، جو ختم ہو گئی، تقریباً ختم ہو گئی، کیونکہ وہ محدود ہو گئی، ایک طبقے میں محدود ہو گئی، ایک جگہ پہ محدود ہو گئی۔ اس کو عام کیا جائے اور ہر ہندوستانی اردو پڑھے، نہ صرف کہ مسلمان پڑھیں، نہ صرف یہ کہ یہ کہا جائے کہ ایک خاص قوم کی زبان ہے، یہ تو ہندوستان کی زبان ہے۔ جی، اور اس زبان کو پڑھیں، بہت شیریں زبان ہے، بہت اچھی زبان ہے، اور جو اردو زبان پڑھے گا وہی ہندی اچھی بولے گا۔ اویناش امن صاحب کا ہمارے ناظرین کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم اردو پڑھیں، اردو سوچیں اور اردو اپنے جانیں، بچوں کو بھی اور پڑھائیں۔ اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ گویا کہ اردو زبان جو ایک شیریں زبان ہے، ایک کلچر کی زبان ہے، تہذیب کی زبان ہے، اور ہمارے ہندوستان کی زبان ہے، اس کو سب کو پڑھنا چاہیے اور اس کو عام کرنا چاہیے۔ ناظرین، میں ہوں خان رضوان، میرے ساتھ ہیں غلام نبی کمار۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ قبل اس کے کہ ہم آپ سے جدا ہوں، آپ سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ ہماری اس ویڈیوز کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ کے جو مشورے ہیں، سجیشنز ہیں، آپ ہمیں بھیجیں تاکہ ہم روز بروز بہتر سے بہتر ویڈیوز اور ہم اپنے مہمانوں کا کے جو پیغام ہے آپ تک پہنچا سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔